अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। और आज हम आपको जो लेके आ रहे हैं, ये जो नैब कर रहा है इसके ऊपर हम लेके आ रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि नैब के ऊपर आला अदलिया ने पिछले कुछ माह में क्या कुछ कहा है। ये नैब किस तरह से एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, ये हम नहीं, ये आला अदलिया कह रही है पाकिस्तान की। और ये पाकिस्तान के 2 हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में हमको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नैब के एक वीडियो ज़दा चेयरमैन, जिसका खुद एहतसाब होना चाहिए, जो खुद काबिल एहतसाब है कि वो अपने दफ्तर में एक खातून के साथ क्या हरकतें कर रहा था, जिसकी वीडियो आ गई, वो गलीज शख्स इस वक्त बैठ के लोगों का एहतसाब कर रहा है, जो खुद काबिल एहतसाब है। हम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की बात कर रहे हैं, और ये पहली दफा उन्होंने हरकत नहीं फरमाई। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके बड़े करतूतों के किस्से हैं। तो हम आपको बताते हैं कि पिछले कुछ अरसे में ये क्या नैब के बारे में हमारी अदलिया कह रही है। इसमें हम आपको 3 फैसले बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बताएंगे। तो ये हम आपको सबसे पहले तो बताते हैं कि अभी पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जस्टिस अतर मनिल्ला, उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज ने जो मिफ्ता इस्माइल की जो बेल का जो फैसला लिखा है, जो कि LNG करप्शन, सो कॉल्ड करप्शन स्कैंडल में हुकूमत ने उन पर बनाया हुआ था, उसमें वो लिखते हैं कि उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2 कंसल्टेंट रख दिए थे LNG टर्मिनल के ऊपर। तो भाई वो 2 कंसल्टेंट उन्होंने नहीं रखे थे, ये फैसला कहता है, वो USAID ने रखे थे, और उनकी कोई सरकारी खजाने से तनख्वाह भी नहीं जा रही थी, वो भी USAID अदा कर रही थी। तो सरकारी खजाने कहाँ से नुकसान पहुंच गया। फिर वो ये कहते हैं कि ये मिफ्ता इस्माइल ने नहीं रखे थे। फिर ये कहते हैं नैब ये बताने में नाकाम रहा कि जब वो उन्होंने रखे ही नहीं, कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, तो फिर नैब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत जुर्म कैसे बन गया। फिर वो ये भी लिखते हैं कि ये तमाम इल्जामात महज मफरूजे हैं, मन गढ़ंत अंदाजे हैं और आलमी असूलों के खिलाफ हैं, कि इस तरह से आप अंदाजे लगा के और उसको एक रेफरेंस बना दें, एक जुर्म बना के किसी को जेल में डाल दें। फिर वो ये भी कहते हैं कि कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया जो इख्तियारात के गलत इल्जामात को साबित करता। मतलब कहीं पे भी कोई रिकॉर्ड में कुछ पेश ही नहीं ऐसा किया गया नैब की तरफ से कि मिफ्ता इस्माइल ने कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था। फिर वो ये कहते हैं रिकॉर्ड में ये भी कहीं नजर नहीं आ रहा कि कोई गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया या कोई गैर जरूरी फायदा मिफ्ता इस्माइल की तरफ से हासिल किया हो गया हो, कोई उनका जुर्म के साथ ताल्लुक साबित होता हो, इसको जुर्म साबित किया जा सकता हो। उन्होंने कहा कोई भी ऐसा नहीं साबित किया गया, और ना ही कुछ दिखाया गया है कि जो नुकसानात बताए जा रहे हैं कौमी खजाने को पहुंचे हैं, वो भी उन्होंने कहा कि वो ज़हनी इख्तरा है, वो मफरूजे हैं। ये कहा गया कि मफरूजों की बुनियाद पर अखज़ किया गया कि मिफ्ता इस्माइल की वजह से कौमी खजाने को इतना नुकसान पहुंच गया और ये हो गया, वो हो गया। तो ये जहां पर जिस मुल्क में होता हो, जिस मुल्क में इस बुनियाद पर रेफरेंसेस बनते हों, आप देखते जाएं। फिर यही नहीं, अभी कल शहबाज शरीफ साहब की जमानत का फैसला भी जारी किया गया। ये शहबाज रिजवी साहब और आलिया साहिबा जो जज हैं मोअज़्ज़ज़ लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने दिया है जस्टिस बाकिर नजफी जो उनसे हैं, उनकी जो हैं उनकी सरबराही में ये बेंच कायम था, लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, और इसने ये फैसला दिया है। और आपको दिलचस्प बात बता दें कि जस्टिस बाकिर नजफी मॉडल टाउन कमीशन में उनकी रिपोर्ट को लेके वज़ीर इमरान खान और PTI बड़ी लहराती फिरती है। ये उन्हीं बाकिर नजफी साहब का फैसला है। अब वो बाकिर नजफी साहब क्या कह रहे हैं कि दिलचस्प अमर यह है कि नैब ने हमारे रूबरू 2 टोक तौर पर एतराफ किया कि दरखास्त गुजार यानी कि शहबाज शरीफ ने किसी किस्म के किक बैक वसूल नहीं किए, ना ही किसी किस्म के फेवर के बदले गैर कानूनी रकम हासिल की है, जिसके जरिए वो अपने अहले खाना के नाम पर असासे बनाते। यानी कि इस केस में कहीं पर भी नैब ये खुद मान रहा है कि शहबाज शरीफ ने कोई रिश्वत नहीं ली, कोई किसी को नाजायज फायदा पहुंचा के उसके बदले में कोई ऐसा फायदा नहीं लिया कि वो अपने खानदान के लिए या अपने लिए कोई असासे बनाते। फिर वो कहते हैं कि नैब का एक और मज़का खेज जो नैब लेके आया इल्जाम, वो कहता है कि इन्होंने अपने हामियों का दिया हुआ पार्टी फंड था उसमें से रकम इस्तेमाल की है। उन्होंने कहा भाई ये तो कोई जो हामी था, अगर किसी को एतराज था जिस तरह के अकबर एस बाबर को था, तो वो इलेक्शन कमीशन में चला गया कि इन्होंने हमारे फंड को गलत इस्तेमाल किया। तो वो जाता है इलेक्शन कमीशन फोरम था, कोई फंड देने वाला जाता, आप कहां से आ गए इसके ऊपर करने वाले।
پھر وہ تیسرا کہتے ہیں کہ آپ ایک اور انتہائی مذکا خیز الزام جو نیب لگاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کی فیملی ممبرز ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹیکس گوشواروں میں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور ٹیکس گوشوارے مانے جائیں گے, علیم خان کے بھی ٹیکس گوشوارے مانے گے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیملی ممبر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی ارننگ ہو سکتی ہے, اپنا وہ کر سکتا ہے. تو یہ اتنے مذکا خیز الزامات آپ نے ایک صوبے کے چیف منسٹر رہنے والے شخص پر, ان مذکا خیز الزامات پر اس کو رکھا ہوا ہے اپنے جیل میں. ان کی اگر کوئی ٹیٹیاں جو کچھ ہیں وہ ان کا ذاتی فیل ہے, آپ اس کے اوپر ٹھیک ہے کریں کیس, وہ ایف آئی اے دیکھے اگر کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے کچھ. نیب کا کیس کہاں سے بن گیا؟ اور پھر اب ہم آپ کو ایک اور بھی فیصلہ بتاتے ہیں. یہ جسٹس مقبول باقر کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے جسٹس مقبول باقر کا. یہ انہوں نے خواجہ سعد رفیق کی ضمانت کے کیس میں دیا اور یہ فیصلہ بڑا ہی سننے سے تعلق رکھتا ہے. اس میں جسٹس مقبول باقر لکھتے ہیں کہ عدالت کے سامنے جو حقائق اور حالات موجود ہیں ان کی روشنی میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اب تک ایک راز ہے کہ نیب نے کس بنیاد پر مقدمہ بنایا ہے. یعنی کہ یہاں پر بھی نیب یہ نہیں بتا رہا کہ کس بنیاد پر مقدمہ بنایا ہے, یہ نیب کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے, پھر وہ آگے جا کے لکھتے ہیں کہ نیب کے تفتیشیوں کی جانب سے درخواست گزاروں یعنی سعد رفیق اور سلمان رفیق سے ایک سوال بھی کمپنی کی جانب سے گاہکوں کی پلاٹوں کی خرید و فروخت یا الاٹمنٹ کے حوالے سے نہیں کیا گیا. یعنی کہ وہ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کا کیس ہے تو وہ کہتے ہیں اس کی الاٹمنٹ کے حوالے سے ایک سوال ہی نہیں نیب نے کیا جس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ درخواست گزاروں سے جو سوالات کیے گئے ہیں وہ اس قدر غیر متعلق اور مبہم ہیں کہ ان سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ نیب کو اندازہ ہی نہیں کہ اس کا کیس کیا ہے. یعنی کہ نیب نے ایک گرفتار کیا ہوا ہے دو لوگوں کو اور ان سے جو سوالات کر رہے ہیں ان سوالات سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ نیب کو خود بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کس کیس میں ان کو گرفتار کیا گیا اور وہ الزام ہے کیا. یہ نیب کی حالت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو معاملات نیب کی جانب سے اٹھائے گئے وہ نجی نوعیت کے تھے اور ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ درخواست گزاروں نے سرکاری عہدے کا استعمال کیا ہو. یعنی کہ اگر کسی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یا کوئی معاملہ تھا اس کو اب نیب دیکھ رہا ہے جبکہ اس میں ثابت ہی کہیں نہیں ہوتا کہ انہوں نے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی یا اس کے معاملات اپنے سرکاری عہدے کا استعمال کر کے چلائے ہوں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر موزز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ یہ قوانین صرف لوگوں کے بازو مروڑ کر ان کو دباؤ میں لا کر خاموش کروانے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. یعنی کہ وہ نیب کی نیت بتا رہے ہیں اور نیب کا کنڈکٹ بتا رہے ہیں کہ نیب یہ حرکتیں کیوں کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ قوانین صرف لوگوں کے بازو مروڑ کر ان کو دباؤ میں لا کر ان کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. نیب کا استعمال اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور بجائے ملکی اداروں کو کرپشن اور دیگر علتوں سے پاک کرنے کے لیے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے ان قوانین کا استعمال کر رہا ہے لیکن کرپشن سے پاک کرنے کے لیے نہیں, جو کہ صورتحال کو مزید بگاڑ رہا ہے. یعنی کہ نیب مزید جو پہلے سے پاکستان کے حالات خراب ہیں ان کو مزید خراب کر رہا ہے, گورننس کو مزید خراب کر رہا ہے. اور یہاں مقصد محض یہ ہے کہ یا تو مطلب نیب چاہتا کیا ہے, نیب کے ذریعے یعنی کہ حکومت کیا چاہتی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ یہاں مقصد محض یہ ہے کہ یا تو خاموش ہو جائیں یعنی کہ حکومت کے مخالفین, یا پھر حکومت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں یعنی کہ حکومت کا حصہ بن جائیں یعنی کہ اپنی پارٹی چھوڑ کے حکومت میں شامل ہو جائیں, یا پھر کم از کم کچھ عرصہ کے لیے سیاسی منظرنامے سے غائب ہو جائیں. یعنی کہ نیب ان کو گرفتار کر کے جیب میں ڈال دے تو کچھ عرصہ کے لیے وہ عملی سیاست سے غائب ہو جائیں اور وہ جیل میں رہیں, نہ بولیں گے نہ حکومت پر تنقید کریں گے. پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں جسٹس مقبول باقر کہ یہ قوانین سیاسی جماعتوں کو توڑنے اور کمزور کرنے کے لیے ان کا سلیکٹڈ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ مختلف سیاسی جماعتیں یعنی کہ باپ ان میں سے نکالی جاتی ہے, جنوبی پنجاب صوبہ محاذ نکالا جاتا ہے, کاف لیگ نکالی جاتی ہے, پیپلز پارٹی پیٹریاٹ یہ نیب کے ذریعے نکالی جاتی ہیں, وہ بتاتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیاسی بونوں کو ان کے سیاسی کیریئر کو پروان چڑھایا جاتا ہے نیب کے ذریعے اور پھر انہیں طاقتور عہدے عطا کیے جاتے ہیں. اور جسٹس مقبول لکھتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد کو اس ملک پر مختلف عہدوں پر تعینات کیا گیا اور اس کے نتائج سب کو معلوم ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بڑے اچھے اور قابل پولیٹیشنز کو جیلوں میں اس طرح کے فریولس کیسز میں ڈال دیں گے تو پھر آپ اس کے بدلے میں بونوں کے قد بڑھا رہے ہوں گے اور بونوں کو عہدے دے رہے ہوں گے اور ان سے ان جرائم پیشہ بونوں سے پھر جب ملک کے جو فیصلے کروائیں گے اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے. یعنی کہ آپ جب
خسرو بختیاروں کو، جہانگیر ترینوں کو، شہزاد اکبروں کو، ان لوگوں کو بٹھائیں گے عہدوں پر تو پھر چینی میں اربوں لوٹے ہی جائیں گے، پھر آٹے میں اربوں لوٹے ہی جائیں گے، اور پھر یہی ملک کا حال ہوگا۔ جسٹس مقبول باقر لکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ہم ان کی تشریح کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جسٹس مقبول باقر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اس نہج پر آج اس لیے پہنچے ہیں کہ ہمارے ملک میں بار بار غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے آئینی مداخلتیں ہوتی نہیں، غیر آئینی مداخلتیں ہوتی نہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہی انہی بونوں کو لاتی ہے۔ یہ شہزاد اکبر کن کے اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ، فروغ نسیم آپ دیکھیں، یہ خسرو بختیار، یہ جہانگیر ترین اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہیں سارے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ملک کو بنے ہوئے 72 سال ہو چکے ہیں اور 1973 کے آئین کو وجود میں آئے ہوئے 47 سال گزر چکے ہیں، لیکن ہم آج تک اس کی اصل روح کے مطابق اس کو نافذ نہیں کر سکے، یعنی کہ آئین کا نفاذ ہی نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہی سازشیں اور اس طرح کے فریولس کیسز اور پولیٹیکل مینوورنگ کرنا ہے اس طرح کی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ یوں کہا جائے تو یہ بیجا نہ ہوگا کہ ہم نے اس کے بنیادی اصولوں سے بھی انحراف کیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کے جو بنیادی اصول تھے، جو بنیادی حقوق تھے، ان سے بھی انحراف کیا ہے اس طرح کے کیسز میں لوگوں کو جیل میں ڈال کر اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے شہریوں کے آئین میں درج حقوق سلب کیے جاتے ہیں، جب کبھی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کی کوشش کی گئی اسے پوری قوت سے دبایا گیا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ اس کا مراد کیا ہے؟ یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ان کا مقصد آپ کو جیل میں ڈالنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد آپ کی آزادی اظہار رائے، آزادی جسے کہتے ہیں پولیٹیکل ایفیلیشن، آزادی نقل و حرکت اور آزاد رہنے کا حقوق کا یقینی بنانا، اس کا عدالت کا کردار ہوتا ہے، ججز کا کردار ہوتا ہے، معزز ججز کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حقوق ہمیں آئین نے دیے ہیں کہ ہم نقل و حرکت کر سکیں، جہاں پر آنا جانا ہو ہمیں کوئی روک نہ سکے، ہم آزاد زندگی اپنے پیاروں کے اندر گزار سکیں۔ یہ آئین ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ ریاست یہ یقینی بنائے گی ہماری۔ اسی بنیاد پر فیض آباد کا سو موٹو نوٹس ہوا تھا، فیض آباد دھرنا کا، کہ شہریوں کی نقل و حرکت رکی ہوئی تھی، تو وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا کہ یہ تو ریاست کیوں نہیں شہریوں کی نقل و حرکت یقینی بنا رہی، کیونکہ اس کو آئین نے یہ گارنٹی کی ہے شہری کو آزاد نقل و حرکت، تو کیوں نہیں یقینی بنائی جا رہی۔ پھر یہ سب کچھ لکھنے کے بعد جسٹس مقبول باقر اپنے فیصلے کے اینڈ میں جان اسٹوارٹ مل کا ایک کوٹ لکھتے ہیں، یعنی کہ ان کا قول لکھتے ہیں کہ ایک ریاست جو اپنے آدمیوں کو بونے بناتی ہو تاکہ وہ اس کے ہاتھوں میں اچھے مقاصد کے لیے ہی چلے، ہم کہنے سے ہی اعلیٰ کار بنے رہیں، تو بعد میں اس ریاست کو معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹے آدمیوں سے کوئی عظیم کام نہیں لیا جا سکتا۔ یعنی کہ جسٹس مقبول باقر یہ تھپڑ مار رہے ہیں اس ریاست کے منہ پر کہ آپ چاہے سو کالڈ اچھی نیت سے بھی اگر لوگوں کو اس طرح کے کیسز کے ذریعے دبائیں گے اور ان کو چاہیں گے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں کھیلیں، تو یاد رکھیے آپ جب ان کو بونا بنا دیں گے تو بونا کوئی عظیم اور بڑا کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ سیاسی بونوں کی حکومت لا کر آپ اس ملک کی کوئی بہتری نہیں کر سکتے۔ یہ جسٹس مقبول باقر کہہ رہے ہیں، پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے، پاکستان کی اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے، پاکستان کی لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی ہے۔ چیف جسٹس نے پچھلے دنوں ایک ریمارکس میں کہا کہ نیب کے لوگ کروڑوں کی کرپشن میں ملوث ہیں۔ کیا ہے سب کچھ آخر؟ کیوں نیب کا یہ استعمال کر رہی ہے؟ یہی نیب کبھی عاصم سلیم باجوہ کو نہیں پوچھے گی، وہ جو مرضی کر لے، اس کی تو منہ سے بیان کردہ منی ٹریل بھی فوری مان لی جائے گی، کوئی کیس نہیں بنے گا۔ یہی نیب کبھی خسرو بختیار کے کیس کو نہیں پرسو کرے گی، 100 ارب پہ اس کے ساتھ پہنچ گئے چند کروڑ سے، نہیں نیب پوچھے گی۔ یہی نیب جہانگیر ترین کو کبھی گرفتار نہیں کرے گی۔ یہی نیب کے وہ چیئرمین، ان کا تو اپنا اس حکومت کو ان کا احتساب کرنا چاہیے کہ تم دفتر میں خاتون کے ساتھ کیا کر رہے تھے، سر سے پاؤں تک کون سی حرکتیں فرما رہے تھے، لیکن نہیں، وہ چیئرمین نیب تو سوٹ کرتے ہیں۔ یہ اس ملک کے نام اندر احتساب کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ سو کالڈ جو تحریک انصاف آئی ہے، یہ والا اس کا انصاف ہے۔ پھر وزیر عمران خان کہتے ہیں کہ بس میرے کنٹرول میں عدلیہ نہیں ہے ورنہ میں سب کچھ بہتر کرتا، یعنی کہ آپ ابھی عدلیہ نہ ہو تو آپ اس حد تک گھٹیا قسم کی اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ہو رہی ہے۔ اگر عدلیہ آپ کے کنٹرول میں چلی جائے تو پھر تو سارا ملک ہی جیل میں ہو اور صرف گلیاں ہو جن سنی آپ کا نہ مرزا یار پھیلے ان گلیوں میں۔ تو آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، سب پر اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے۔
اللہ حافظ.